पाकिस्तान भी उसी तरह काबिज है और हिंदुस्तान भी उसी तरह काबिज है, ये बात हमारी तरह और कोई दलेरी से नहीं कह सकता। इसलिए अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान हमें हिंदुस्तान का एजेंट समझे और हिंदुस्तान के हुक्मरान और एस्टेब्लिशमेंट हमें इनका एजेंट समझे तो हम दोनों के एजेंट नहीं। तो इब्राहिम साहब हुए, शेख अब्दुल्ला हुए, कयूम खान हुए, हम तो इन्हें ना तो अपना लीडर समझते हैं और ना ही कभी हम इन्हें अपना लीडर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक तो ये लोग वो लोग हैं जो रियासत की तकसीम का सबब बने। तो महाराजे का और इनका कंपैरिजन ये है, महाराजे को एक एडवांटेज ज़रूर था कि उसकी दौर में रियासत मुतीद रियासत थी, लेकिन मैं कोई इनमें से किसी को भी, ना महाराजे को और ना इनको, लीडर की कैटेगरी में मैं नहीं कहता कि ये कोई लीडर थे। एक तो ये है जी कि मैं दोस्तों को कहता हूँ भाई अगर मेरा कोई रिश्ता मांगने के लिए तैयार है तो ठीक है मैं तैयार हूँ। अगर किसी ने मुझसे शादी करनी है तो वो मुझे पसंद करे तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, चूँकि ये भी एक नई बात। फैज़ साहब कहते हैं कि मेरे चारा घर को नवीद हो कि सफ़े दुश्मनों को ख़बर करो कि वो जो कर्ज़ रखते थे जहाँ पर वो असाब आ चुका दिया। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर सोशलिस्ट हूँ, मैं मार्क्सिस्ट हूँ और मैं पूरी दुनिया के अंदर जो इनकलाबी थे वो मेरे, चूँकि मैं उनको पसंद भी करता हूँ, उनको अपना किसी न किसी एतबार से, मैं साइंसी आदमियों को मुकल्लद तो होने, मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, लेकिन सच्ची बात है कि जिन लोगों से मैंने जिनसे ज़्यादा पे इंस्पायर हुआ उनमें चेयरमैन माओ और जो बेहतरीन जिनको मैं समझता हूँ उसमें मौजूदा अहद में जिस इंसान ने हुक्मरानी का हक़ बेहतर अदा किया वो कास्टर। मैं हूँ रिजवान अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं आज सियासी और समाजी रहनुमा, गरीब हूँ और कमज़ोर हूँ, पिसे हुए तबकात की तवाना आवाज़, दानिश्वर, जम्मू कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी JKPNP के साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल और आजकल PNA के प्लेटफार्म से अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इमरान शाह साहब। जिस जगह हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये दातोट है और ये स्पेशली फ्री स्पीच कॉर्नर है। इसकी बुनियाद मोहतरम बशीर साहब ने रखी थी और उनका ख्याल था कि ये एक मुनफरिद चीज़ है हमारे यहाँ, और वो कहा करते थे कि आइड पार्क में फ्री स्पीच कॉर्नर है और दूसरी दातोट के मुकाम पर है, इसके अलावा यहाँ पे कोई स्पीच कॉर्नर नहीं है। तो आज हम इमरान शाह साहब के बारे के साथ बात करेंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे। इमरान शाह साहब, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आपका बचपना कैसा गुजरा? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सबसे पहले तो मैं, चूँकि आपने जिस जगह का इंतखाब किया ज़ाहिर है वो हमारे मुश्तरका उस्ताद थे बशीर साहब, तो फ्री स्पीच कॉर्नर शायद यहाँ पर आपके जो शायान शान या जो कैमरे में जो एक माहौल चाहिए होता है किसी इंटरव्यू के लिए, वो आवाज़ शायद इतनी क्लियर न हो, चूँकि हम चौक में हैं। तो रिजवान साहब, मेरी जो पैदाइश है वो दातोट की ही है। मेरी इब्तदाई तालीम भी मिडल स्कूल दातोट से है, फिर कॉलेज, इंटर कॉलेज दातोट में ही मैंने यहाँ पर इंटर तक एजुकेशन ली। यहाँ मैं किसी हवाले से, फिर वो एक लंबी दास्तान है, कामयाब नहीं हो सका इंटर करने में। यहाँ से फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा रावलपिंडी, और फिर मैंने रावलपिंडी से जाके जो है वो इंटर की है। बस इंटर तक किया आपने? जी, मैंने इंटर तक, चूँकि ग्रेजुएशन में बस कुछ ऐसे हालात आ गए, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई कि मेरे 3-4 साल ज़ाया हो गए। वो मेरी सियासत की नज़र ही हुए, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में पहले साल की तैयारी की, लेकिन मैं फिर एग्ज़ाम नहीं दे सका। तो बचपन में शरारती थे या लड़ाई झगड़ा भी करते थे? शरारती भी था और किसी हद तक लड़ाई झगड़ा भी करता था। बचपन से ही बागी हैं या बाद में बागी बने? मुझे लगता ये है, अब मैं जब गौर करता हूँ कभी कभार, तो लगता है कि शुरू से मुझे सवाल करने की आदत थी और बगावत मेरी नस नस में थी। मुझे कोई चीज़ जो गैर ज़रूरी वो अच्छी नहीं लगती थी। आपका नज़रिया क्या है? देखिए, नज़रिया, जो आदमी जब जिस मखसूस मादी मारूजी हालात में पैदा होता है तो उसी समाज की देन ही नज़रियात होते हैं।
تو میرے نظریات چونکہ جس دھرتی میں پیدا ہوا، جب میں نے ارد گرد دیکھا، اپنے لوگوں کو دیکھا، اپنے وطن کو اس حالت میں دیکھا، غلام حالت میں دیکھا، اپنے لوگوں کی پسماندگی دیکھی، تو پھر میں نے جس نظریے کا انتخاب کیا جو تاریخی ارتقاء کے طور پہ دنیا میں ایسے سماجوں میں لوگوں نے اپنائے، تو وہ یہی نظریہ تھا کہ میں اپنے ایک ملک کو، اپنی ریاست کو ایک باوقار خود مختار ریاست کے طور پر دیکھوں، اور یہاں پر ایک ایسے سماجی نظام کے لیے جدوجہد کروں اور اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کروں۔ وہ تھا سماجی انصاف پہ مبنی سوشلزم کا نظریہ۔ اس کو ہم سوشلسٹ آئیڈیالوجی کہتے ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک مخصوص معاشی، مادی، معروضی حالات میں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں لے۔ 47 کی جنگ آزادی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ رضوان صاحب، آج کے عہد میں بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حساس سوال ہے یہ۔ سچی بات ہے، ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا یا پہلے جب ہم اس سیاست کے میدان میں ہم نے قدم رکھا تو چیزیں مختلف تھی 47 کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 47 کے اندر جو جموں کشمیر ریاست جس سازش کا شکار ہوئی، اور اس کا سازش میں ہمارے لوگ استعمال ہوئے، ہمارے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا، تو میں اس کو آزادی کی تحریک نہیں کہتا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ 47 میں ہمیں آزادی کی تحریک نہیں ملی۔ البتہ یہ تھا کہ 47 سے پہلے بھی یہاں پہ جو جمہوری حقوق کی تحریک تھی اس کو درست سمتوں میں نہیں لے جایا جا سکا۔ لہٰذا میرا نقطہ نظر جو ہے وہ 47 میں یہ بالکل آپ کو مختلف اس لیے لگے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 47 میں ہمیں آزادی نہیں مل گئی، بلکہ ہماری ریاست 3 حصوں میں بٹ گئی۔ مہاراجہ کو آپ کیسا حکمران دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مہاراجہ کو اس کی جب ہم نے اسٹڈی کیا بالکل غیر جانبدار ہو کر، تو سچی بات ہے کہ ظاہر ہے اس عہد میں وہ ایک شخصی حکمران تھا، لیکن شخصی حکمرانی میں ظاہر ہے شخصی حکمرانی کے اپنے نقائص ہیں، ہم کبھی بھی اس کو آن نہیں کر سکتے۔ میں بیسیکلی جمہوریت پسند آدمی ہوں، ڈیموکریٹ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخصی حکمران ہونے کے باوجود جو کچھ مہاراجے نے 47 سے پہلے مٹیریل مادی بنیادوں پہ یہاں کیا ہے، یہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں یہ نہیں کر سکے۔ اور میں اس کو کوئی آئیڈیل حکمران تو نہیں مانتا، لیکن ان سے میں بات کہیں گنا اس کو بہتر سمجھتا ہوں جو اس کے کام ہیں اپنے ملک کے لیے۔ لیکن شخصی طور پر ظاہر ہے وہ کوئی جمہوریت پسند آدمی تو تھا نہیں، تو میں اس لیے کہوں کہ وہ کوئی آئیڈیل آدمی تھا۔ تو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں یا مہاراجہ ہری سنگھ کو؟ دیکھیں، میں سچی بات ہے ابراہیم صاحب کے حوالے سے تو ابراہیم صاحب ہوئے، شیخ عبداللہ ہوئے، قیوم خان ہوئے، ہم تو انہیں نہ تو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور نہ ہی کبھی ہم انہیں اپنا لیڈر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ریاست کی تقسیم کا سبب بنے ہیں۔ تو مہاراجے کا اور ان کا کمپیریزن یہ ہے، مہاراجے کو ایک ایڈوانٹیج ضرور تھا کہ اس کی دور میں ریاست متحد ریاست تھی، لیکن میں کوئی ان میں سے کسی کو بھی، نہ مہاراجے کو اور نہ ان کو، لیڈر کی کیٹیگری میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی لیڈر تھے۔ اچھا، میں ان کو لیڈر نہیں سمجھتا۔ عام تاثر یہ ہے عمران خان صاحب کے جو قوم پرست تنظیمیں، قوم پرست رہنما ہیں، یہ بھارت سے فنڈ لیتے ہیں، کس حد تک اس بات میں سچائی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے رضوان صاحب کہ یہ بھی ایک بڑا فکری سوال ہے۔ میں قوم پرست نہیں ہوں، میں پیٹریاٹ ہوں، میں محب وطن ہوں، میں کسی قسم کی پرستی کو نہیں مانتا۔ میں سائنسی آدمی ہوں، میں محب وطن ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اپنی جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جس ریاست میں پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، اس ریاست سے محبت کرتا ہے۔ قوم پرستی جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایک شاونزم کی ایک شکل ہے جو لوگوں سے محض نسل کی بنیاد پہ یا قوم کی بنیاد پہ نفرت کرے۔ ہم قوم پرست نہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم پیٹریاٹ ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے لوگوں کو، ہم پاکستان، ہندوستان یا کسی ملک سے یا اس ملک کے عوام سے نفرت کی بنیاد پہ اپنی آزادی نہیں چاہتے۔ ہم اپنا ایک شخصی، قدرتی، جمہوری حق سمجھ کے اپنے وطن کے لیے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ ملنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قوم پرست نہیں ہوں، میں محب وطن ہوں، میں ترقی پسند محب وطن ہوں،
اس پہ بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے. دوسرا یہ جو بھارت اور پاکستان کا جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا اہم ہے. دیکھیں ہندوستان کے زیر قبضہ جب کوئی اس ملک کی آزادی کی بات کرے گا تو پاکستان کا وہ اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا ایجنٹ ہے, اور یہاں جب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی ریاست کی آزادی کی بات کریں گے تو ہمیں یہ لیبل لگے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ محب وطنوں کے اندر اور نہ محب وطن اس طرح کے کوئی پیسے لیتے اور نہ کسی کے ایجنٹ ہیں. محب وطن میں اپنی ذاتی طور پر اور پارٹی کی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں, باقیوں کا میں کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ کم از کم ہم اپنی ریاست کے اپنے عوام کے ایجنٹ تو ضرور ہیں. نام سامراج کے ایجنٹ ہیں, اور ہندوستان اور پاکستان کے تو تصور بھی نہیں کریں جو براہ راست قابض ہیں اور ان قوتوں کے ہم ایجنٹ ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. الزام تو لگتے رہیں گے, ظاہر ہے ان کا کام ہے یہ. صحیح ہے. سرخ ٹوپی, سرخ ماسک, سرخ شرٹ, سرخ عصا, کیا فلسفہ ہے جی؟ سرخ چونکہ اب اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں, اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں, اور اس چوک چوراہے میں تو ہم نے بارہ وضاحت بھی کی, تو یہ چونکہ بیسیکلی سادہ سی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سرخ کلر ہے جو ہمارے نظریات کی عکاسی کرتا ہے, نظریات کی نمائندگی کرتا ہے, محنت کش طبقے کی, وہ جو محنت کر کے لوگوں کو, عوام جو ہوتے ہیں جو کسی بھی معاشرے میں محنت کر کے سب اس دولت کے ماخذ ہیں, محرک ہیں, یہ اس کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے. اور 1886 کی اس تحریک میں جہاں پہ محنت کشوں نے ایک عظیم قربانی دی, اور اس کے بعد یہ سرخ محنت کشوں کا جو ہے وہ سمبل بنا, اور انہی نظریات پر پھر ہماری پارٹی بھی بنی. اسی لیے یہ ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریاتی احساس ہے جس کو ہم نے اپنی شعور کے ساتھ ساتھ اپنا اوڑھنا بچھونا بھی بنایا. لہٰذا میرے ہاتھ میں آپ جو سرخ عصا کہیں, اس کو آپ لاٹھی کہیں, سر پہ ٹوپی کہیں, تو یہ میرے نظریات کی عکاسی ہے جو پوری دنیا کے اندر محنت کش طبقے کی, عام عوام الناس کی نظریے کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے. یہ آپ کا ایسا فورس کی طرف نہیں لے جاتا آپ کو کہ یہ ڈنڈے کے زور پہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, یا اس طرح سے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا جو جغرافیائی جو سچویشن ہے یہاں پہ تو ہمارا کلچر بھی تھا چونکہ لوگ استعمال کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک وقت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے عوام الناس کی حکمرانی کو بحال کرنے کے لیے, تو لوگوں نے تو ظاہر ہے اس پہ اسلحہ بھی اٹھایا ہے, تو ہم نے اگر سوٹی رکھی ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں, لیکن بہرحال یہ امن کی علامت ہے, یہ کسی پہ استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے ویل وشر بہت ہیں, تو اگرچہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے شادی, لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی اور کب تک شادی کریں گے؟ دلچسپ سوال ہے. چلو میں یہ آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اس پہ بہت سے دوستوں سے بات ہوئی. ایک تو یہ ہے جی کہ میں دوستوں کو کہتا ہوں بھائی اگر میرا کوئی رشتہ مانگنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اگر کسی نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو وہ مجھے پسند کرے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں, چونکہ یہ بھی ایک نئی بات ہے. دوسری سچی بات یہ ہے رضوان صاحب کہ مجھے ایک بات کا شعوری طور پہ بہت اندازہ تھا شروع سے, اور اب بھی ہے, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس راستے پہ ہم ہیں, جس جدوجہد کے راستے کو ہم نے, کٹھن راستے کو اپنایا ہے, اس کا شعوری طور پر ہمیں ادراک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی مشکلات ہیں کہ اگر ہمیں جو شادی بڑا ضروری ایک عمل ہے انسانی ہسٹری میں, ظاہر ہے انسانیت کی بڑھوتری میں یہ سب, لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا جیون ساتھی نہ ملے جو آپ کے نظریات کے ساتھ ہمانگ ہو, تو شاید آپ وہ جو عام روٹین کی لائف ہوتی ہے اس سے ہمارے ایک انقلابی کی یا ایک مزاحمتی جو راستہ اختیار کرنے والوں کی زندگی ہوتی ہے وہ تلخ ہوتی ہے. تو میں نہیں چاہتا ہوں شعوری طور پر کہ میری وجہ سے کوئی جو میرے ساتھ ہمانگ بھی نہیں ہے اس کی زندگی تباہ ہو. تو اس لیے شادی نہیں کی. آپ سمجھیں ہمیں بیرسٹر قربان صاحب کہا کرتے تھے ہمارے قائد, تو ہم نے انقلاب کے ساتھ شادی کر لی ہے. صحیح ہے. تو آزاد کشمیر میں برادریزم کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں آزاد کشمیر یہ لفظ ہی ایک عجیب ہے, ہم تو خیر اس کو آزاد کشمیر نہیں کہتے, لیکن یہاں پہ سب سے جو ذمہ دار ہیں یہ حکمران ہیں جنہوں نے 47 میں اس کو تقسیم کر کے لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے سے آگے بڑھا کر کنفیوز اینڈ رول کیا.
اور برادریزم یہاں کا پہلا ٹول تھا جو انہیں پتہ تھا کہ عام آدمی کے بھی بال کھڑے ہو جاتے ہیں، خواہ اس کو روٹی ہو یا نہ ہو، علاج ہو یا نہ ہو۔ وہ ٹبرزم چونکہ قبائلی اور جاگیردارانہ باقیات یہاں پہ موجود تھیں، انفراسٹرکچر موجود تھا، اس کا انہوں نے استعمال کیا اور حکمران ہیں، سیدھے سادھے حکمران ہیں ہمارے۔ نام بتانا پسند کریں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ حکمران جو یہاں پہ اقتدار میں رہا اور اس نے برادریزم کے ٹول کو استعمال کیا، اس میں سب لوگ شامل ہیں، سب لوگ جو بھی آج تک اقتدار میں رہے اس خطے کے اندر۔ عمران خان صاحب، اس علاقے میں اگرچہ ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، لوگوں میں شعور بھی ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں منشیات کا رجحان، اسلحے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سچی بات ہے، بعض دفعہ میں اس پہ ہم لکھتے بھی ہیں اور اپنی نسل کو دیکھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار بھی بڑے پیمانے پہ اگر ہم دیکھیں تو ریاست پاکستان کے حکمران اس خطے میں، اس طرف تو ہندوستان ہے، اس خطے میں ریاست پاکستان کے جو نمائندہ جو یہاں پہ گماشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، وہ یہاں کی نسل کو پری پلان سازش کے تحت نشے کا شکار کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ریاستی یہ انتظامیہ ملوث ہے، مجھے یہ بتاؤ، اور اس کی جو دلیل میرے پاس یہ ہے کہ کیا یہاں پہ کتنے پل ہیں جو اس راستے کو آزاد کشمیر سو کالڈ کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں، یہاں چڑی پر نہیں مار سکتی اگر ان کی آشیرواد شامل نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے حکمران اور ریاستی انتظامیہ بالا سطح پر، نیچے نہیں، نیچے آپ پولیس والے کو یا عام آدمی کو الزام نہیں، یہ خود شامل ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل ہیروئنچی ہو، چرسی ہو، جو اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کے لیے نہ لڑ سکے اور جو اپنے وطن کی آزادی، چونکہ آپ کسی قوم کو ختم کرنا ہے اس کے اسپائنل کارڈ کو ختم کر دیں، اس کا اسپائنل کارڈ، اس کی ریڑھ کی ہڈی، اس کا دماغ، اس کی یوتھ ہوتی ہے، آپ اس کو نشے پہ لا دیں، آپ کو اس کو پھر گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں تو ان کو سمجھتا ہوں براہ راست۔ 19 جولائی 1947 کی جو قرارداد ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اس وقت چونکہ مسلم کانفرنس کی 22 نشستیں وہ جیتے ہوئے تھے، تو قیادت تو لوگوں کی وہی کر رہے تھے، تو یہ قرارداد درست نہیں تھی؟ دیکھیں، تاریخی طور پر اس پہ بھی بہت سی باتیں آ رہی ہیں، ہمارا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جس وقت یہ اس خطے کے اندر ڈیموکریٹک ایک موومنٹ چل رہی تھی، اس موومنٹ کو کس انداز میں انگریز سامراج کے کہنے پہ سبوٹاج کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کلیتاً اختیار حق جو ہوتا ہے کسی قوم کا، قومیت کا، اس کے عام عوام کے پاس ہوتا ہے۔ میں کسی پارٹی کو اس بات کی نمائندگی کا حق دیتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی یہ سمجھے، خواہ وہ نیشنل کانفرنس تھی، خواہ وہ مسلم کانفرنس تھی، کہ وہ خود سے یہ فیصلہ کر کے یہ کہے کہ جناب ہم نے فلاں سے ہلاک کرنا ہے۔ میں اس کو ٹوٹل جعلی، فرسودہ اور اس قبضے کی ایک سازش قرار دیتا ہوں، جو آہستہ آہستہ بتدریج لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ بات تلخ ہے، سمجھ آئے گی کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انگریز سامراج نے اس ریاست کو تقسیم کرنے کے لیے کی، یہ کوئی جتنی قراردادیں، یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ڈمی ہے اور اس ریاست کو تقسیم کرنے کے لیے تھا۔ جناح کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں یا گاندھی جی کو؟ دیکھیں، میرے نزدیک وہی بات ہے کہ لیڈر کی ایک اپنی تشریح ہے، اور میں لیڈر کی کچھ خواص ہوتے ہیں، لیکن اگر ان دونوں میں آپ دیکھیں تو دونوں میں کچھ نہ کچھ خصوصیات تو تھیں، لیکن میں ان دونوں میں، سچی بات ہے، دونوں میں سے کسی کو لیڈر نہیں سمجھتا، میں لیڈر کہوں گا۔ انہوں نے لوگوں کو سیڑھی بنایا، یہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے عوام کو، اپنے ریجن کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے لیے نئے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کس سے متاثر ہیں؟ دیکھیں، میں بنیادی طور پر سوشلسٹ ہوں، میں مارکسسٹ ہوں، اور میں پوری دنیا کے اندر جو انقلابی تھے وہ میرے، چونکہ میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں، ان کو اپنا کسی نہ کسی اعتبار سے، میں سائنسی آدمیوں کو مقلد تو ہونے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ جن لوگوں سے میں نے جن سے زیادہ پہ انسپائر ہوا، ان میں چیئرمین ماؤ، اور جو بہترین جن کو میں سمجھتا ہوں اس میں موجودہ عہد میں جس انسان نے حکمرانی کا حق بہتر ادا کیا وہ کاسترو تھے، کیوبا کے۔ عمران خان صاحب، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، سماجی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، حلقے میں متحرک ہیں،
تو یہاں پہ تبدیلی جب تک الیکشن کی سیاست نہ کی جائے لانی مشکل ہے. تو ایک سال کے بعد انتخابات آ رہے ہیں، تو کیا آپ انتخابات میں حصہ لیں گے؟ رضوان صاحب، ہماری پارٹی نے بالکل، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو نے فیصلہ کیا ہوا ہے. جے کے پی این پی بڑی دلچسپ بات ہے، ہم واحد مارکسسٹ پارٹی، انقلابی پارٹی تھے. 1985 میں بنی، 92 کے الیکشن میں ہماری پارٹی نے حصہ لیا. پھر ایک وقت میں ہماری پارٹی اس پیک پہ گئی کہ پیپلز پارٹی نے انہیں آفر کی، ہماری پارٹی کو، جے کے پی این پی کو، کہ آپ ہمارے ساتھ الائنس کریں، لیکن بیرسٹر قربان صاحب انکار ہو گئے. بعد میں ہماری پارٹی ٹوٹ گئی. ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ الیکشن میں حصہ لیتے، لیکن اس دفعہ ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا، اس دفعہ نہیں ہر دفعہ کیا ہے. ہم نے یہاں پہ اس حلقے میں ہمیشہ ایک وطن دوست الائنس کے نام پہ بنا کے دوستوں کی سپورٹ کی. اس دفعہ چونکہ ہماری پارٹی نے فیصلہ تو کیا ہوا ہے، لیکن ابھی چونکہ کینڈیڈیٹ کا فیصلہ ہمارا جو سینٹرل ایگزیکٹو ہے وہ کرے گی. لیکن ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے پی این اے بنایا ہے، پیپلز نیشنل الائنس، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ پیپلز نیشنل الائنس یہ مشترکہ فیصلہ کر کے پورے اس نام نہاد آزاد کشمیر میں کینڈیڈیٹ دے. اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے، ہماری پہلی پرائیورٹی، جو ہماری پہلی ترجیح ہے، وہ یہی ہے کہ پیپلز نیشنل الائنس کے لوگ فیصلہ کریں. اگر وہ نہ ہو سکا تو بہت جلد ہماری پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ پورے اس خطے کے اندر اپنی پارٹی دے گی. تو عام تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں اور بھارت سے ہمدردی رکھتے ہیں. کس حد تک یہ بات درست ہے؟ وہی بات ہے، دیکھیں، قطعاً نہیں، پاکستان کے عام آدمی سے اور ہندوستان کے عام آدمی سے ہم قطعاً نفرت نہیں کرتے. وہ ہمارا اثاثہ ہیں، وہی ہماری لڑائی لڑیں گے. پاکستان اور ہندوستان کے محنت کش غریب عوام کے بغیر جموں کشمیر کی آزادی ناممکن ہے بھائی، ہم سیدھی بات ہے. ہاں، پاکستان بھی اسی طرح قابض ہے اور ہندوستان بھی اسی طرح قابض ہے، یہ بات ہماری طرح اور کوئی دلیری سے نہیں کہہ سکتا. اس لیے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکمران ہمیں ہندوستان کا ایجنٹ سمجھے اور ہندوستان کے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں ان کا ایجنٹ سمجھے، تو ہم دونوں کے ایجنٹ نہیں ہیں. لیکن ان کے عوام سے یا ان کے ملکوں سے، عام ان کے لوگوں سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں ہندوستان قائم رہے، پاکستان قائم رہے، دنیا قائم. ہمیں اپنا جمہوری حق دے، ہمیں اپنی ریاست دے، ہم برابری کی بنیاد پہ جینا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم کبھی بھی انسانوں سے تو نفرت کا، اور پھر ملکوں سے ہم کیوں نفرت کریں گے؟ لیکن جو ہم پہ قابض ہے، ہم محض مذہب مسلک کی بنیاد پہ، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا واضح دو ٹوک آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ دیکھیں، میرا ذریعہ آمدن ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں اس حوالے سے آپ مجھے خوش قسمت کہیں کہ میری پیدائش جب ہوئی تو میرے والد گرامی سعودی عرب میں اچھی نوکری کرتے تھے. تو جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے بہرحال زندگی کی بنیادی تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھی. میرے والد نے مجھے بہت اچھی زندگی مہیا کی. پھر 2006 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، 38 سال وہ سعودی عرب میں رہے. تو اس کے بعد پھر والد صاحب نے ہی ہمارے لیے، میرے یہاں پہ میری ٹینٹ سروس کی ایک دکان ہے، ایک گارمنٹس کی تھی، وہ ہم نے دے دی. پھر ابھی شوز کی ایک دکان ہے. پھر میرے پاس کو 2 بورنگ کی مشینیں ہیں جو اس وقت میری ذرائع آمدن ہیں، جن سے جو ہے وہ میں اپنے روزگار کا سلسلہ کرتا ہوں. صحیح ہے. تو آپ فری جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ کیسے گزارتے ہیں؟ دیکھیں، میرے پاس سچی بات ہے، فری ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. سیاست اور وہ اگر تھوڑا بہت وقت ملے تو ہم ایکسرسائز اور یوگا پہ ہم نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا. تو یہ یوگا کا کنسیپٹ آپ نے کہاں سے لیا اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، یوگا کا موجودہ عہد میں سمجھتا ہوں، چونکہ پوری دنیا اس میتھڈ کو سمجھ رہی ہے کہ انسان کے ہیلدی ہونے کے لیے ایک طاقتور جسم اور طاقتور دماغ، آپ کا دماغ آپ کے ہاتھوں میں آئے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے یوگا بیسیکلی کیا ہے؟ یونین ود یونیورس. اور آپ کا دماغ آپ کے ہاتھوں میں اور جسم اور دماغ صحت مند رکھنے کے لیے یہ یوگا ایکسرسائزز کی ایک پوری سائنس ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے میں جہاں پہ ڈپریشن ہے، جہاں پہ امراض ہیں، جہاں پہ نوجوان طرح طرح کے امراض کا شکار ہیں، ان کا اگر آپ نے کوئی حل نکالنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یوگا ایکسرسائزز سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. زندگی میں کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ زندگی میں جوں آگے جا رہا ہوں کوئی کمی محسوس نہیں کر رہا ہوں. والد یا والدہ؟ والد چونکہ حیات نہیں رہے، والدہ حیات ہیں، تو ان کا سایہ سر پہ رہے. تو بس رشتوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر ایک کی اپنی ایک ہے.
اس علاقے سے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یورپ امریکہ ان ملکوں میں سیٹل ہے، تو آپ کو وہاں جانے کا خیال نہیں آیا؟ متعدد بار ہمیں دوستوں نے کہا، 2002 میں ہم جانا چاہتے تھے، چائنا کا میرا ویزا لگا ہوا تھا، پھر بعد میں، لیکن سچی بات ہے ان کا بیرسٹر قربان صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ دوستوں نے یہاں رہ کے جدوجہد کرنی ہے۔ اس وقت شاید اتنے مچور بھی نہیں تھے، مواقع بھی تھے، مواقع ہیں بھی، لیکن کوشش کریں گے کہ اس وقت تک ڈٹ کر جدوجہد کرتے رہیں آخری دم تک، جب تک یہاں پر پاسبل ہے۔ جیل کتنا عرصہ کاٹی؟ جیل 2 دفعہ، پہلے این ایس ایف کے دور میں ہم ایک دفعہ ہمارا ایک الائنس بنا تھا، اس وقت ہم نے 2 دن جیل کاٹی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ہماری ایک تحریک تھی یہاں پہ سب جج کی عدالت کے حوالے سے، وہاں 7 دن ہم جیل میں رہے۔ کبھی روتے بھی ہیں؟ یوگا ایکسرسائزز میں آنے کے بعد اب یوگا یہ کہتا ہے کہ کیتھارسس کے لیے آپ روئیں بھی۔ کس بات پر روتے ہیں؟ کوئی بہت اپنے دوست، جب بہت پیارے جو دوست بچھڑ گئے، جب ان کی کبھی کبھار یاد آتی ہے تو رونے کو جی کرتا اور روتے بھی ہیں۔ کھیلوں میں کیا پسند ہے؟ کھیلوں میں مجھے فٹ بال اور والی بال میں بھی خاصی دلچسپی ہے۔ فنون لطیفہ میں؟ آرٹ میں تو میں آپ کو کہوں کہ ہر جو آرٹ کی ایک شکل ہے، میوزک سے لے کر شاعری، یہ تو میرا عشق ہے۔ اپنی خوبی کوئی بتائیں اور خامی بھی۔ خوبی اور خامیاں تو سچی بات ہے بے شمار ہیں، جس میں کہیں مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ خوبی میری فیصلہ لوگ کر لیں۔ اچھا، صبح کس وقت جاگ جاتے ہیں آپ؟ باوقت ضرورت ہر پل جاگ سکتا ہوں، جب سویرے جاگنا ہو تو سویرے جاگ جاتا ہوں۔ تو آلات حاضرہ کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں؟ اخبار تو مدت ہوئی ہے جب سے سوشل میڈیا ہے۔ ٹیلی ویژن جو ہے نا، وہ یہ جو بالخصوص جیو یہاں پہ ہمیں تو BBC، تو سوشل میڈیا کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کیا ہے پچھلے 3 سال میں۔ تو آپ کا بشیر صاحب سے تعلق رہا، تو کوئی ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، ایک لائن؟ بشیر صاحب کے لیے میں آپ کو یہ بس کیا بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس خطے کے ایک عظیم شخصیت، عظیم انسان، عظیم تخلیق کار، عظیم سوشل سائنٹسٹ تھے، اور وہ برسوں صدیوں یاد رہیں گے، جیسے جیسے ان کا کام، ان کی سوچ پہ لوگ کام کریں گے۔ تو آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ پسندیدہ شعراء میں میرے شاعر ہیں، جالب صاحب ہیں، فیض صاحب ہیں، یہ بالخصوص ان کو میں نے خاصا پڑھا ہے۔ اچھا، تو کوئی ان کا پسندیدہ شعر ایک پڑھتے ہیں؟ فیض صاحب کہتے ہیں کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو کہ صفِ دشمنوں کو خبر کرو، کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ اصحاب آج چکا دیا۔ عمران شان صاحب، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ رضوان صاحب، بہت شکریہ۔